वालेकुम जी। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ रिदा और आप लोग हो मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पे। पीछे अगर कोई शोर की आवाज़ आ जाए तो उसको इग्नोर करना। और सबसे पहले बताओगे सब कैसे हो, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब तो बहुत ही आ रहा है और बारिशें वगैरह भी हो रही हैं। तो कैसे हो तुम सब, ठीक है, बताना ज़रूर। और तो अब हम नावल को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने कहा था कि मैं 2 दिनों बाद नावल पोस्ट करूँगी, लेकिन फिर वही सीन हुआ, हमारा नेट बंद हो जाता था कभी और कभी वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह, ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह, और कुछ घर में टाइम नहीं मिला, इसलिए नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं ध्यान दे रही हूँ तो अब मैं पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। हीर इस वक्त अपनी इंग्लिश की क्लास में बैठी थी, लेकिन आज कोई लेक्चर नहीं हो रहा था। आज इसके तमाम प्रोफेसर इकट्ठे हुए थे, जिसमें अफ़क मुस्तफ़ा भी था। और इस वक्त वो सब प्रोफेसर्स के दरमियान में खड़ा माइक पकड़े कुछ बोल रहा था। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज कोई लेक्चर, कोई क्लास क्यों नहीं हो रही। होगी, क्लास भी होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी ने अगले हफ्ते, मतलब नेक्स्ट वीक, कहीं ट्रिप पर जाने का इरादा किया है। ये ट्रिप कोई आम ट्रिप नहीं होगी, बल्कि बहुत ही मज़ेदार सी हिस्ट्रिकल ट्रिप होगी, जिसमें आप लोगों को मुग़लों की कहानी बताई जाएगी और उनसे जुड़ी बहुत खूबसूरत इमारत भी दिखाई जाएगी। और वो आपके अगले वीक के टेस्ट का हिस्सा होगा, इसलिए आपको वो याद रखना होगा। दूसरी और अहम बात ये कि आप सब मुझे बताएं कि आप सब में से लाहौर कौन कौन गया है। अफ़क के पूछने पर बहुत ही कम लड़के लड़कियों ने अपने हाथ बुलंद किए थे, और इनमें से हीर की टोली का तो कोई अफराद नहीं था। मतलब उनमें से किसी ने लाहौर देखा ही नहीं था। हीर बहुत ही तवज्जो से अफ़क की बातें सुन रही थी। रुखसार अपने में गुम थी। हयात ज़रमान से यहाँ वहाँ की बातें भी कर रही थी और अफ़क की बातों पर भी इसकी तवज्जो थी। तो ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से यही प्लान बनाया गया है कि अगले हफ्ते लाहौर का विज़िट करेंगे और हम कुछ मुकाम पर घूमेंगे। हमारा विज़िट तकरीबन 2 दिन का होगा, जिसमें आप सबके रहने और खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। और हम और और हम कौन सी हिस्ट्रिकल प्लेस पर जाएंगे, ये मैं आपको अगले हफ्ते लाहौर की ज़मीन पर ही बताऊंगा, ठीक है। अफ़क के कहने पर सब ने अपनी गर्दन हिलाई तो अफ़क ने माइक वापस रख दिया और फिर वो सभी प्रोफेसर्स के साथ क्लास से बाहर चला गया। इसकी क्लास कुछ देर में होनी थी और अब इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई थी। क्लास से फ़ारिग होने के बाद हीर और इसकी टोली लाइब्रेरी में आकर बैठ गए थे, जहाँ रुखसार हल्की हल्की आवाज़ में सबसे पूछ रही थी, हीर तुम जाओगी लाहौर। हमें नहीं पता, पहले बाबा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। हीर ने कहा तो फिर रुखसार ने हयात से पूछा, जिसने फ़ौरन ही कह दिया कि हाँ मैं तो जाऊँगी, मुझे तो बहुत शौक़ है घूमने फिरने का। फिर ज़रमान से पूछा तो इसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, वैसे जाने में कोई हर्ज नहीं है। तो हाँ मैं भी जाऊँगा, लेकिन अगर हीर के बाबा मान गए तो जाऊँगा, नहीं तो दिल नहीं लगेगा वहाँ पर। 2 दिन कैसे गुजारूँगा मैं। ज़रमान की इस तरह कहने पर हीर ने तो इसको घूर कर देखा था, जबकि रुखसार और हयात एक दूसरे का चेहरा देखकर हंस पड़ी। काश हमारी ज़िंदगी में भी कोई ज़रमान भाई जैसा होता, रुखसार ने कहा, और फिर खामोश हो गई। दिमाग में रेहान का ख्याल जो आ गया था, और फिर वो खुद ही मुस्कुरा दी। लाइब्रेरी में बैठे हुए ऐसे ही बातें कर रहे थे जब हीर अपनी जगह से उठी और किताबों से भरी शेल्फ के पास आई, जहाँ बहुत किताबें रखी गई थी। हीर ने एक किताब निकाली और दूसरी तरफ इसको अफ़क खड़ा नज़र आया, जो कोई किताब निकालने में मसरूफ़ था। दोनों की नज़र मिली। फिर अफ़क ने इससे पूछ लिया, आप लाहौर आएंगी। मैं नहीं जानती, बाबा ने इजाज़त दे दी
تو ضرور سر، ہیر کہتے ہوئے ہٹنے لگی تو وہ دوبارہ بولا، پلیز اپنے بابا کو منا لیجیے گا، آپ نہ آئی تو لاہور دیکھنے میں دلچسپی ختم ہو جائے گی، میرے آنے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیر نے حیران ہو کر پوچھا، فرق پڑتا ہے؟ محبوب کے ساتھ لاہور دیکھنا مطلب جنت کا نظارہ۔ یہ افق اتنی دھیمی آواز میں بولا تھا کہ ہیر کو تو سنائی بھی نہیں دی تھی۔ آپ نے کچھ کہا؟ نہیں کچھ نہیں کہا میں نے، وہ کہتا پیچھے ہو گیا تو ہیر بھی کتاب پکڑ کے واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ایک کتاب لینے گئی تھی تم؟ رخسار نے پوچھا۔ نہیں دیر تو نہیں لگائی، دیکھو جلدی آ گئی ہوں۔ اور پھر وہ کتاب کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں ان کی میتھ کی کلاس ہونی تھی۔ یوسف کے فلیٹ میں آؤ تو اندر اندھیرا تھا اور یوسف صوفے پر بیٹھا کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ آج یوسف نے چھٹی لی تھی ڈیوٹی سے جب اچانک اس کا فون بجا۔ پہلے تو اس نے دھیان نہیں دیا، لیکن پھر نہ جانے کیوں اس نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ کوئی انجان آواز گونجی تھی، لیکن نمبر تو یاسر کا تھا نا۔ کیا یاسر ٹھیک تھا؟ یوسف کا دل گھبرایا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا جب یوسف ملک گھبرایا تھا۔ یاسر صرف اس کے لیے ایک کانسٹیبل نہیں تھا، وہ اس کا دوست تھا، بھائی تھا، بہت پیارا بھائی۔ ہیلو، اس نے کہا تو دوسری طرف آواز گونجی۔ ہاں تو یوسف صاحب، بہت حیران ہو گئے ہوگے نا تم کہ تمہارے یاسر، تمہارے جان سے پیارے دوست کا فون میرے پاس کیا کر رہا ہے؟ یوسف وہ آواز پہلے بھی سن چکا تھا، لیکن پہچاننے میں وقت لگا۔ یوسف کو اتنا تو اندازہ تھا کہ جو بھی ہے یوسف اور یاسر کی دوستی کو جانتا ہے، مطلب ان پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ یوسف بولا تو وہ آدمی ہنسنے لگا۔ میں بتانا نہیں چاہتا کہ کون ہوں میں۔ اچھا ویسے تجھے پتہ ہے یوسف، اگر میں یاسر کو اغوا نہ کرتا تو کس کو کرتا؟ اس آدمی نے یوسف کے پوچھنے کا انتظار نہیں کیا۔ میں تیری اس حیات کو اغوا کرتا۔ پسند کرتا ہے نا تو اسے؟ یوسف کے ہوش ہوا ہو گئے تھے، مطلب نظر یوسف پر رکھی جا رہی تھی، لیکن یہ کون کر سکتا تھا؟ آخر یہ کس کا کام تھا؟ یوسف اتنا تو جانتا تھا کہ اس کے بہت دشمن تھے۔ پولیس جوائن کرنے کے بعد یوسف نے بہت سے لوگوں سے پنگا لیا تھا، بہت ہی امیر گھرانوں کے بچوں کو مارا تھا، بگڑے ہوئے بچوں کو، لیکن یہ کس بچے کا باپ تھا یوسف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابے تو ہے کون؟ نام بتا ایک بار، پھر بتاتا ہوں میں تجھے۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے یوسف کہ تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہے کہ تم مجھے اتنی جلدی بھول گئے۔ اصغر ہوں میں، اصغر۔ اور اصغر کا نام سنتے ہی یوسف کو یاد آ گیا۔ کچھ وقت پہلے ہی یوسف نے کیس سالو کیا تھا اس کے بیٹے حماد کو مار کے، لیکن اس کو تو جیل ہو گئی تھی۔ تم تو جیل میں تھے؟ یوسف نے پوچھا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں جیل سے نکل نہیں سکتا؟ میرے لیے بہت آسان ہے جیل سے نکلنا۔ میرے بہت جاننے والے تھے جو مجھے جیل سے بھگا سکتے تھے، اور دیکھ وہی ہوا، میں جیل سے بھاگ گیا۔ ویسے اب تیرے دوست کو کون بچائے گا یوسف؟ کیونکہ میں تو اس کو مار دوں گا۔ میں تجھے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو نے میرے بیٹے کو مارا، مجھے جیل بھجوایا، میں تیرے دوست کو ماروں گا، تیرے بہت ہی اچھے دوست کو۔ اصغر، اگر یاسر کو کچھ ہوا تو تیری جان لے لوں گا میں، یوسف اب کی بار چلا کر بولا تو اصغر نے ہنستے ہوئے فون یاسر کے کان سے لگا دیا، جس کی حالت بہت خراب تھی، جس کے سر پر چوٹ کا نشان تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ چہرے پر جگہ جگہ تھپڑ کے نشان تھے، ہونٹوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ کندھے پر کسی چاقو کا نشان تھا، گہرا چاقو، جو شاید اصغر نے اس کے بازو پہ مارا تھا، جس سے خون کسی دھار کی طرح بہہ رہا تھا۔ یاسر کے کان سے فون لگا تو وہ مدہوش تھا۔ یاسر یوسف کی آواز سن کر ہوش میں آنے لگا۔ یاسر، تو مجھے سن رہا ہے؟ یاسر میرے بھائی، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ سر جی، آپ یہاں نہیں آنا۔ میں ٹھیک ہوں سر جی، یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نہیں آنا۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرہ بھی غصے سے سرخ تھا۔ یوسف نے اپنے آنسو آنکھوں سے باہر نہیں گرنے دیے۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا تجھے میں، یاسر، وعدہ کرتا ہوں، اب کی بار اصغر کی چمڑی ادھیڑ دوں گا، تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یوسف نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، اور فوراً اٹھ کر وہ جس حال میں تھا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔
وہ فوراً اٹھ کر وہ جس حال میں تھا فلیٹ سے باہر نکلا۔ سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہنے، البتہ اپنی گن اس نے لے لی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا۔ اس کو سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ اس کو یاسر کے فون کی آخری لوکیشن ٹریس کروانی تھی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ یوسف نے 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے دماغ میں بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ یاسر کی جان بچانی تھی۔ بس یاسر، یاسر اور یاسر۔ وہ کچھ دیر میں پولیس اسٹیشن پہنچا۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی کہ یاسر کے اور فوراً اٹھ کر وہ جس حال میں تھا فلیٹ سے باہر نکلا۔ سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہنے، البتہ گن اس نے لے لی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا۔ اس کو سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جانا تھا۔ اس کو یاسر کے فون کی آخری لوکیشن ٹریس کروانی تھی۔ آدھے گھنٹے کا راستہ یوسف نے 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے دماغ میں بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ یاسر کی جان بچانی ہے۔ بس یاسر، یاسر اور یاسر۔ وہ کچھ دیر میں پولیس اسٹیشن پہنچا۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی کہ یاسر کے فون کی آخری لوکیشن ٹریس ہو گئی تھی۔ اصغر کی کمبختی یہ تھی کہ اس نے فون سے سم نہیں نکالی تھی، جو شاید یا تو یوسف کی یا پھر اصغر کی موت کی وجہ بننے والی تھی۔ یوسف فوراً اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی کو تیز رفتار سے آگے لے گیا۔ لوکیشن اسے معلوم ہو چکی تھی کون سی تھی، البتہ اس کے پیچھے کچھ اور پولیس اہلکاروں کی گاڑیاں بھی دوڑ لگا رہی تھیں۔ یوسف اس وقت گاڑی چلا نہیں رہا تھا، گاڑی اڑا رہا تھا۔ اس کو کسی بھی حال میں یاسر کو بچانا تھا۔ دماغ میں یاسر کی باتیں گونج رہی تھی۔ وقت آنے پر جان بھی داؤ پر لگا سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں۔ یوسف کو یاسر کے ساتھ گزارے پل یاد آ رہے تھے، جب یوسف نے اس کو خود پر گولی چلانے کو کہا تھا اور وہ کیسے ڈر رہا تھا، اور پھر گولی چلانے کے بعد بار بار یاسر کا معافی مانگنا، اور جب یوسف پر اس کے کزن کی سابقہ بیوی نے حملہ کیا تھا تو کیسے سارا غصہ بھلائے کیسے سارا خوف بھلائے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سر جی، آپ کے معاملے میں میرا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ بھائی جو ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یاسر کے کہے الفاظ کسی سیسا کی طرح یوسف کے کانوں میں انڈیلے جا رہے تھے۔ کم سے کم یوسف کو اس وقت گاڑی چلاتے ہوئے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ یاسر کو کھو دیتا، تو اگر یاسر مر جاتا تو یوسف کا ہر پل ساتھ دینے کے لیے کون ہوتا؟ یوسف کے ہر اچھے غلط کام میں کون کھڑا رہتا اس کے ساتھ؟ یوسف کو تنگ کون کرتا؟ وہ بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ اس جگہ موجود تھا جہاں کی لوکیشن یوسف کے پاس تھی۔ وہ کوئی پرانے طرز کا بنا گھر تھا جس کا دیواروں پر لگا رنگ خراب تھا، دروازے ٹوٹے پھوٹے تھے، چھت سے پانی ٹپکتا تھا۔ یوسف ہاتھ میں گن پکڑے الرٹ سا اندر داخل ہو رہا تھا۔ پیچھے اس کے اور پولیس اہلکار بھی تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ایک کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ یوسف نے کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھولا۔ سامنے یاسر کو ٹوٹے بیڈ پہ رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ یاسر کے چہرے کی حالت خراب تھی اور کمرے کی زرد روشنی میں یاسر کا چہرہ نظر آیا، وہ بھی زرد ہی لگ رہا تھا۔ کچھ لوگ یاسر کے پاس کھڑے تھے جو یاسر کے زخمی بازو پر مرچی کا پاؤڈر ڈال رہے تھے، اور زخم پر جلن محسوس کر کے یاسر کی مدہوش آنکھیں ایک پل کے لیے کھل گئی تھی۔ سامنے اس نے یوسف کو کھڑے دیکھا، زرد چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ آ گیا تھا، وہ اس کو بچانے کے لیے آ گیا تھا۔ یوسف نے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ آدمی ایک دم رک گئے۔ اصغر دور صوفے پر بیٹھا تھا۔ آؤ یوسف، آؤ، پتہ تھا تم آؤ گے۔ یوسف یاسر کی طرف بڑھا۔ اس نے یاسر کو کھول لو تم یاسر کو، لیکن اس میں تو اٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے۔ وہ یہاں سے جا بھی نہیں سکتا۔ تم اب کیا کرو گے؟ جیسی تمہاری دوست کی حالت ہے، مجھے نہیں لگتا وہ زیادہ دن زندہ رہے گا۔ دیکھو اپنے دوست کو۔ اصغر کے بولنے پر یوسف استک آیا اور یوسف نے اصغر کا گریبان پکڑ لیا۔
تجھے میں بعد میں دیکھوں گا، یوسف نے کہتے ہوئے اس کو چھوڑا، اور جب وہ یاسر کی طرف جانے لگا تو اصغر نے گن تان لی۔ رک جاؤ یوسف، اگر تم آگے بڑھے نا یاسر کو بچانے کی کوشش کی تو تمہارے دوست کو مار دوں گا میں۔ اپنی گن نیچے زمین پر رکھو۔ اصغر کے باقی آدمیوں کو پولیس اہلکاروں نے مار مار کر تقریباً ادمرہ ہی کر دیا تھا، بس یوسف کھڑا تھا۔ یوسف نے اپنی گن نیچے رکھ دی۔ آخر یاسر کی زندگی کا سوال تھا، نہیں تو شاید اصغر سچ میں اسے مار دیتا۔ گن یاسر پر تان رکھی تھی۔ اب کام کی بات کرتے ہیں یوسف، اصغر بولا۔ یا تو یاسر کو جان سے ماروں گا یا تجھے، بتا کس کو ماروں اب؟ دیکھ اصغر، یاسر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو تیری جان لے لوں گا میں۔ چل پھر تجھے مار دیتا ہوں، اصغر نے کہا اور گن یوسف پر تانی۔ سر جی، آپ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ میں تو ویسے ہی مرنے والا ہوں، یاسر بولا تو یوسف نے اس کو جھڑکا۔ فضول باتیں نہ کر، تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، منہ بند رکھ اب اپنا تو۔ بہت ہو گیا، اصغر نے کہا۔ چل یوسف، اب میں گنتی گنتا ہوں، تیری موت کی گنتی۔ 3 تک گننے پر میں گولی چلا دوں گا اور تو سیدھا اوپر، جس طرح تو نے حماد کو مارا تھا۔ 1، یوسف کا دل دھڑک رہا تھا۔ 2، یاسر میں نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی اٹھنے کی۔ 3، اور ٹھا، گولی کی زوردار آواز آئی تھی۔ یوسف کو محسوس ہوا کوئی اس کے آگے آ کر کھڑا ہوا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے زمین پر گرا تھا۔ یوسف نے آنکھوں میں بھرے آنسوؤں کے ساتھ نیچے دیکھا۔ زمین پر یاسر گرا تھا، بے ہوش تھا یا مر گیا تھا، یوسف یہ اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ یوسف نے نظر اٹھا کر اصغر کی طرف دیکھا۔ کم سے کم اصغر کو اتنی تو سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس کی موت تو پکی تھی۔ اصغر کے ہاتھوں سے گن نیچے گر گئی۔ یوسف نے اپنی گن تانی اور گن کی ساری گولیاں اصغر کے سینے میں اتار دی۔ اصغر ایک جھٹکے سے نیچے زمین پر گر گیا، بے جان وجود کے ساتھ۔ پھر یوسف نے یاسر کی طرف دیکھا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر اسے ہلانے لگا۔ یہ یاسر اٹھنا، یاسر، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یوسف نے یاسر کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کو کسی بھی حال میں ہاسپٹل لے کے جانا تھا۔ گاڑی میں یاسر کو بٹھاتے ہوئے یوسف بار بار اس کو ہلا رہا تھا۔ پھر یوسف نے دوسری طرف سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے آگے لے گیا۔ وقت آنے پر جان داؤ پر بھی لگا سکتا ہوں اور جان دے بھی سکتا ہوں۔ سر جی، آپ کے معاملے میں میرا دل مضبوط ہو جاتا ہے، آپ بھائی جو ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یاسر نے اپنی بات سچ کر دی تھی، وہ یوسف کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آج اس نے کر کے دکھایا تھا اور اب باری تھی یوسف کی۔ اس کو یاسر کو بچانا تھا، اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ پاس میں ہی ہاسپٹل تھا، یوسف اس کو وہاں لے کے آیا۔ ڈاکٹر یاسر کو اندر لے کے جانے سے پہلے بولے، یہ پولیس کیس ہے، انہیں گولی لگی ہے، میں خود پولیس والا ہوں، علاج کرو اس کا، اگر اسے کچھ ہوا تو آگ لگا دوں گا تمہارے ہاسپٹل کو، سن رہے ہو تم ڈاکٹر، میں جان لے لوں گا تمہاری، اس کو ٹھیک کرو۔ یوسف دہاڑتا ہوا بولا تو ڈاکٹر فوراً یاسر کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ یوسف نے ریحان کو فون کرنا مناسب سمجھا اور تقریباً 20 منٹ بعد ریحان اور ہیر ہاسپٹل میں داخل ہو رہے تھے۔ یوسف نے ساری بات ان کو بتائی۔ ریحان اور ہیر اس کو دلاسا دینے لگے، کچھ نہیں ہوتا یوسف بھائی، یاسر بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ہیر، تمہیں پتہ ہے جیسے ریحان تمہارا بھائی ہے نا، یاسر میرا بھائی ہے۔ ہیر، وہ میرا سگا نہیں ہے لیکن وہ سگوں سے بڑھ کر ہے، اگر آج اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں کبھی خود سے نظریں نہیں ملا سکوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میرا وعدہ ٹوٹ گیا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا یوسف، اللہ سے دعا کرو، ریحان بولا، اور یوسف خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ دل میں بہت دعائیں کر رہا تھا، وہ دل میں اللہ کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، منتیں کر رہا تھا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ یوسف اس کی طرف گیا۔ یاسر کیسا ہے اب ڈاکٹر؟ دیکھیں، ہم نے گولی نکال دی ہے، آپ وقت رہتے انہیں لے تو آئے تھے، لیکن
لیکن اگلے 3 سے 4 گھنٹے ان کے لیے مشکل ہیں۔ آپ دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، باقی اللہ کی مرضی، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اب اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ ڈاکٹر کہتا چلا گیا تو یوسف واپس بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور تقریباً 4 گھنٹے بعد یاسر کو ہوش آیا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ ڈاکٹر اطلاع دیتا اور کچھ میڈیسنز وغیرہ بتا کر چلا گیا۔ آپریشن تھیٹر سے یاسر کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ہیر اور ریحان بھی یوسف کے ساتھ ہی وہاں پر بیٹھے تھے۔ یاسر بھائی، اب آپ ٹھیک ہیں؟ ہیر نے پوچھا۔ جی میں اب ٹھیک ہوں، یاسر بس اتنا ہی بولا۔ تھوڑے بہت حال احوال کے بعد ریحان اور ہیر روم سے باہر آ گئے تھے اور یوسف اندر بیٹھا تھا۔ تو جوس پیے گا؟ یوسف نے یاسر سے پوچھا تو یاسر نے ہلکی سی ہاں میں گردن ہلائی۔ پاس میں پڑا جوس کا گلاس اٹھایا اور اسٹرا یوسف نے یاسر کے لبوں کے ساتھ لگا دیا۔ یاسر کو ٹھیک دیکھ کر یوسف اب خوش تھا اور یوسف کی آنکھوں سے پہلا آنسو کا قطرہ اسی وقت نکلا تھا۔ سر جی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یاسر نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو تجھے ذرا سا بھی اندازہ ہے میں کتنا اکیلا ہو جاتا یاسر؟ آپ اکیلے کہاں ہوتے؟ آپ کے تایا ابو ہیں تو میں کون سا ان کے پاس رہتا ہوں؟ پورا دن تو میرا تیرے ساتھ گزرتا ہے، اور ہفتے میں 5 دن تو میرے گھر پر ہی رہتا ہے نا۔ سر جی کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں نا اب، یاسر نے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ایک گزارش کروں تیرے سے؟ یوسف کے اس طرح کہنے پر یاسر ہنس پڑا۔ واہ، گزارش کرنے کا کہہ کون رہا ہے جو حکم کرتا ہے؟ یاسر بولا تو یوسف نے اس کو دیکھا۔ زیادہ بول نہیں۔ اچھا سر جی کہیں نا۔ یاسر تو مجھے بھائی کہا کرنا، تو بس بولتا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو نے کبھی بھائی کہا نہیں مجھے بھائی کہنے والا ہیر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یوسف کو اتنا جذباتی یاسر نے پہلی بار دیکھا تھا، اور ہاں یہ بات سچ ہے کہ یاسر بولتا تھا کہ یوسف اس کا بھائی ہے، لیکن یاسر نے کبھی اسے بھائی نہیں کہا تھا۔ شاید پولیس کی نوکری کی وجہ سے، یا شاید اس وجہ سے کہ یوسف غصہ نہ کر جائے کہیں۔ ٹھیک ہے، بھائی کہا کروں گا میں آپ کو، میری جان بچا کر آپ نے بڑے بھائی ہونے کا فرض ہی تو ادا کیا ہے۔ بھائی کہوں گا آج سے آپ کو۔ یاسر کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر بعد یوسف روم سے باہر آ گیا۔ ہیر اور ریحان باہر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو باہر آتا دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کا بہت شکریہ۔ یوسف نے ان کا شکریہ ادا کیا تو ہیر فوراً بولی، ہمیں شرمندہ تو نہ کرو لالا، بھائی ہو ہمارے، اتنا تو فرض بنتا ہے کہ تمہارے مشکل وقت میں ہم آئیں۔ ہیر کے اس طرح کہنے پر یوسف نے اس کے سر پر پیار بھرا ہاتھ رکھا۔ اللہ تم جیسی بہن سب کو دے، تم بہت اچھی ہو۔ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، ہیر اب کی بار مسکرا کر بولی۔ ریحان اور ہیر، اب تم دونوں گھر پر جاؤ، آرام کرو، ویسے بھی ساری رات سے تم دونوں یہیں پر ہو۔ یہ تقریباً صبح 6 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ پوری رات ہاسپٹل میں ہی گزر گئی تھی۔ یوسف کے کہنے پر وہ دونوں نہیں مانے۔ نہیں، ہم یہیں رکتے ہیں، آپ آرام کر لو جا کر گھر۔ نہیں، یاسر کو میری ضرورت ہے، میں یہیں پر رکتا ہوں، تم دونوں جاؤ اب گھر پر۔ تم دونوں نے گھر پر بھی نہیں بتایا ہوگا کسی کو، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت تو کوئی جاگ بھی نہیں رہا ہوگا لالا، جب تک وہ اٹھیں گے تب تک ہم گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ ہاں تو پھر جلدی جاؤ، یوسف نے کہا تو ریحان اور ہیر نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے کوریڈور سے باہر کی طرف نکل گئے۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ قاسم اس وقت اپنے ہوٹل میں کھڑا اپنی ٹیم کو کوئی خوشخبری دے رہا تھا، پرجوش انداز میں۔ نئی ریسیپشنسٹ قاسم نے جلدی ہی رکھوا لی تھی، اور وہ کیس کچھ دن کے بعد خود ہی بند ہو گیا تھا، وہ بھی یہ کہہ کر کہ لڑکی نے ہی خودکشی کی ہے۔ قاسم کے ہوٹل کی امیج خراب نہیں ہوئی تھی، لوگ بھول ہی گئے تھے کہ وہاں کسی کی موت ہوئی تھی، بس کچھ وقت کا ہی غم ہوتا ہے، جب انسان مر جائے تو بعد میں تو کسی کو بھی یاد نہیں آتا۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات۔ تو آپ لوگوں کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، قاسم اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا بول رہا تھا۔ یہ ان کی ٹیم کی میٹنگ تھی جو کہ کچھ وقت پہلے ہی قاسم نے رکھوائی تھی۔ قاسم اپنی چیئر پر بیٹھا اپنے خوبصورت ہاتھ ٹیبل پر رکھے ان سے بات کر رہا تھا۔ لمبی انگلیاں، نیلی رگیں، سفید ہاتھ،
تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا ہوٹل جھنگ کے سب سے اچھے ہوٹل کی لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ قاسم کا کہنا تھا کہ سبھی وہاں بیٹھے لوگ پرجوش ہو گئے، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارا عملہ بہت اچھا ہے۔ آپ لوگوں کی محنت کے بغیر یہ بالکل بھی نہیں ہو پاتا۔ ہمارے ہوٹل کے سارے روم فل ہیں، اور تو اور ہمارے ہوٹل میں پاکستان کی بڑی سے بڑی ہستی بھی یہاں سے اسٹے کر کے گئی ہے، اور ہماری ٹیم نے کمپلین کا کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ ایسے ہی کام کرتے رہیں اور ہوٹل کا نام بڑھاتے رہیں۔ جلد ہی ہم ایک نئی برانچ کھولیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی۔ قاسم کہتا ہوا میٹنگ ختم کر کے اپنے آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا جہاں پر زرد رنگ کی جگمگاتی بتیاں جل رہی تھیں جو ہوٹل کو سونے کی طرح چمکا رہی تھیں۔ چھت پر لگے خوبصورت فانوس جو انتہا کے خوبصورت لگ رہے تھے، ہوٹل کی شان و شوکت بڑھا رہے تھے۔ نیچے سفید ٹائلوں والا چمکتا فرش جس کو پورا دن صاف کیا جاتا تھا، اور ہوٹل میں آتے جاتے امیر کبیر لوگ جن کی ڈریسنگ سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپر کلاس تھے۔ خود قاسم خان بھی اس وقت سیاہ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ جو لوگ اس کو جانتے تھے، جب وہ ان کے پاس سے گزرتا تو وہ اس کو سلام کر کے جاتے، کچھ اس سے ہاتھ بھی ملا کر جاتے۔ وہ بھی بہت پرجوش انداز میں سامنے والے کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا، سلام لیتا، حال احوال پوچھتا اور پھر آگے نکل جاتا۔ بالوں کو جیل سے ایک طرف سیٹ کیے وہ اس وقت انتہا کا گریسفل آدمی لگ رہا تھا۔ یہ ہمیشہ ہوتا تھا جب بھی قاسم خان اپنے ہوٹل میں قدم رکھتا تھا یا پھر باہر جانے والا ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کی طرف نہیں جاتا تھا، نہ ہی وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ لوگ خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، لوگ خود اس کی طرف آتے تھے۔ وہ اپنے گھر آیا، اس کے گھر میں اس کے ماں باپ بہت خوش تھے۔ کچھ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، خبروں میں آ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا قاسم خان کے ہوٹل کی نیوز۔ وہ ماں باپ کے پاس بیٹھا اس بات کی خوشی منا ہی رہا تھا جب آدم خان کے فون پر کامران کا نمبر چمکا۔ انہوں نے خوشی سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہاں کامران، کیسے ہو؟ حال احوال کے بعد دوسری طرف سے کامران خان بولے تھے، تمہارا بیٹا تو بہت ترقی کر رہا ہے آدم، ہم نے ابھی ہی خبروں میں دیکھا ہے اس کو، بس اللہ کا کرم ہے، انہوں نے کہا تو کامران نے اپنی اگلی بات کی۔ ہم نے سوچا ہے کہ ہم تمہارے گھر والوں کو اور قاسم کو ایک دعوت دینا چاہتے ہیں اپنے نئے فارم ہاؤس میں، بس گھر کے ہی لوگ ہوں گے اور کوئی بھی نہیں، ہیر کی کچھ دوستیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے کامران، میں قاسم سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم قاسم سے پوچھو اور ہمیں دوبارہ فون کرنا، ساتھ میں ہماری طرف سے اس کو مبارکباد بھی دینا، اور دعوت کا وقت کل شام کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ آدم خان نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تو قاسم نے ان کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ کامران انکل، انہوں نے تمہارے لیے ایک دعوت رکھی ہے اپنے نئے فارم ہاؤس میں، انہوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ قاسم، تم چلو گے؟ ہاں بابا، ضرور چلوں گا، اسی بہانے میں نیا فارم ہاؤس بھی دیکھ لوں گا انکل کا۔ وہ کچھ وقت پہلے ہی بنایا ہے نا؟ ہاں، ابھی کچھ وقت پہلے ہی بنایا تھا اس کو۔ چلیں ٹھیک ہے، فی الحال تو میں بہت تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم کہتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہمارا بیٹا کتنا نیک ہے نا؟ آدم نے قاسم کی ماں سے کہا تو ہمارا بیٹا کتنا نیک ہے نا آدم؟ قاسم کی ماں نے کہا تو آدم نے فخریہ انداز میں ہاں میں گردن ہلا دی۔ یہ اس کی نیکیوں کا ہی صلہ ہے بیگم جو اس کو مل رہا ہے، دیکھو نا اب اللہ نے اس کا کتنا نام بنا دیا ہے۔ آدم نے کہا تو قاسم کی امی نے خوشی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ آپ کچھ کھائیں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لا دو۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ہیر جو اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بابا کی آواز سن کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ شاید اسی کو آواز دے رہے تھے اور ساتھ میں ریحان کو بھی۔ ریحان نہ جانے کہاں پر تھا۔ ہیر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو ہیر نے ریحان کو گارڈن کی طرف سے اندر آتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں تم دونوں کو ایک بات بتانی ہے۔ جی بابا بتائیں۔ دلاور خان بھی وہیں پر صوفے پر خاموش سا بیٹھا تھا۔ ہم نے ایک دعوت رکھی ہے
قاسم خان کے لیے۔ جیسا کہ صبح خبروں میں ہم نے دیکھا ہی تھا کہ قاسم کا ہوٹل جنگ کے سب سے اچھے ہوٹل میں گنوایا گیا ہے، تو ہم نے سوچا ہے کیوں نہ ہم قاسم کو ایک دعوت دیں۔ یہ اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے بابا، ریحان بولا تو ہیر نے تو منہ ہی بنا لیا تھا۔ ہم نے دعوت کل شام کی رکھی ہے، اور ریحان یہ ساری تیاری تمہیں اور دلاور کو مل کر کرنی ہے۔ تم اپنے دوستوں کو بھی بتا دینا دعوت میں ضرور آئیں۔ ٹھیک ہیر، تم اپنے دوستوں کو بھی بتا دینا کہ دعوت میں ضرور آئیں۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی۔ اور دلاور، تم یوسف کو فون کر کے بتا دینا کہ ہم نے اسے بھی بلایا ہے۔ اور ہاں ریحان، وہ تمہارا دوست ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ بابا زرمان۔ ہاں، اس کو بھی ضرور بلانا۔ ٹھیک ہے بابا، میں اس سے پوچھ لوں گا، اگر اسے آنا ہوا تو وہ ضرور آ جائے گا۔ ہاں، اسے لازمی انوائٹ کرنا۔ اوکے بابا، تو چلو پھر لگ جاؤ اپنے اپنے کام پر، اور دیکھنا کھانے پینے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور دعوت کا اچھے سے انتظام کیا جائے فارم ہاؤس پر۔ ٹھیک ہے بابا، آپ بے فکر ہو جائیں، بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے ہم، دلاور کہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ریحان بھی اس کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلا تھا، انہیں اب فارم ہاؤس پر جانا تھا۔ ہیر اپنی دوستوں کو کل شام کا پلان بتا رہی تھی۔ راستے میں نکلتے ہوئے ریحان نے زرمان کو فون کر کے بتایا تھا، لیکن اس نے معذرت کر لی تھی کہ وہ نہیں آ سکتا تھا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے منع کر دیا تھا، آواز بھی اس کی بوجھل بوجھل سی لگ رہی تھی۔ ریحان نے اس کو آرام کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ یوسف کو دلاور نے بتا دیا تھا، اور اس نے آنے کے لیے حامی بھی بھر لی تھی۔ یاسر کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، اور یوسف نے سوچا تھا کہ وہ یاسر کو بھی ساتھ ہی دعوت میں لے کر جائے گا۔ وہ یاسر کی طرف سے بالکل بھی خطرہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، وہ یاسر کو اپنی آنکھ سے بھی اوجھل نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ یاسر کو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی تھی، اور یوسف گھر پر ہی اس کا بھرپور خیال رکھ رہا تھا۔ سب کو اب کل کا انتظار تھا، مطلب کہ دعوت کا انتظار تھا۔ ہیر اپنے کمرے میں کھڑی اپنے کپڑوں کا انتظام کر رہی تھی کہ کون سے کپڑے پہنے۔ سب کا ہی ارادہ تھا کہ چمک دھمک والے کپڑے پہنے جائیں، اور وہی ہونا تھا۔ ہیر نے اپنی الماری کھولی اور اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ ہیر کی الماری میں ایسا کوئی چمک دھمک والا لباس نہیں تھا جو وہ پہن سکتی تھی کل کی دعوت کے لیے۔ ہیر نے فکر کرنا چھوڑ دی کہ کل یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ دوپہر میں جا کر کوئی کپڑے لے آئے گی۔ یہ اگلے دن کا منظر تھا۔ ہیر اپنے کمرے میں تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چادر سر پہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس کو یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا، اور وہ ابھی ہی لیٹ تھی۔ آج ریحان نے سوچا تھا کہ وہ اس کو یونیورسٹی چھوڑ کر وہیں سے فارم ہاؤس کی طرف چلا جائے گا۔ تھوڑی بہت تیاریاں رہ گئی تھی جو کرنی تھی۔ سب کے کپڑے تیار تھے سوائے ہیر کے۔ ہیر نے کبھی کوئی چمک دھمک والا لباس پہنا ہی نہیں تھا، کبھی کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا تھا۔ شادیوں میں بھی وہ چمک دھمک والے لباس سے گریز ہی کرتی تھی، نہ جانے کیوں اس کو ایسے کپڑے پسند ہی نہیں تھے۔ لیکن اب شاید پہننا ضروری تھا، کیونکہ سب ہی پہن رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو رخسار اور حیات اس کو کلاس میں داخل ہوتی ہوئی مل گئی۔ زرمان آج نہیں آیا تھا، اس کی طبیعت خراب تھی، اور اس کے بنا ہیر کو یونیورسٹی میں گزارا دن فضول لگ رہا تھا۔ ہاں، ہیر کو اس کی عادت ہو گئی تھی، اس کے منہ سے روز محبت کا اظہار سننے کی عادت ہو گئی تھی، اور آج وہ نہیں آیا تھا۔ ہیر کو فکر بھی ہو رہی تھی کہ اس کی طبیعت جو خراب تھی، وہ بورنگ سا دن تھا۔ افق نے لیکچر دیا، ہیر نے خاموشی سے لے لیا، کوئی فضول بات نہیں ہوئی۔ افق نے محسوس کیا تھا ہیر کا یہ رویہ، لیکن درگزر کر دیا، اور پھر کلاس کے بعد وہ گارڈن میں بیٹھی اپنی دعوت میں جانے کی باتیں کر رہی تھی، اور حیات نے پوچھ ہی لیا، کون کون آ رہا ہے دعوت میں؟ زیادہ نہیں، سب جاننے والے ہیں۔ تم دونوں ہو، یوسف بھائی اور یاسر بھائی، یوسف بھائی کے دوست ہیں وہ، ہیر نے بتایا، اور قاسم کے گھر والے، اور وہ ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ یوسف کا نام سن کے حیات کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ پھر وہ دن یاد آیا جب یوسف نے اس کو بچایا تھا اور اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا جانے انجانے میں، اور پھر شاید یوسف بھول بھی گیا تھا۔ حیات کے دماغ میں آیا تو مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ کیا وہ سچ میں بھول گیا کہ اس نے اظہار کیا تھا؟ لیکن وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ شاید غصے میں تھا اس لیے بھول گیا ہے کہ اس نے محبت کا اظہار کیا تھا میرے سامنے نہیں، مطلب میرے سامنے نہیں، ان لوگوں کو مارتے ہوئے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھولا نہیں ہے، اس کو یاد ہے، بس بتانا نہیں چاہتا۔
آج پوچھ کے رہوں گی کہ اس کو یاد ہے یا بھول گیا، لیکن پوچھوں گی کیسے اس سے میں؟ حیات اب سوچ رہی تھی۔ جب ہیر اور رخسار نے اس کو ہلایا، کہاں گم ہو تم؟ کب سے آواز دے رہے ہیں؟ نہیں، کہیں نہیں، میں تو سن رہی ہوں۔ کہو رہنے دو، تم خیالوں میں رہو۔ نہیں، میں خیالوں میں تو نہیں ہوں، حیات نے انکار کیا تو ہیر اور رخسار نے اس کو گھورا، لیکن کچھ بولی نہیں تو حیات خود ہی چپ ہو گئی۔ ہیر کے دماغ میں تھا کہ اس کو اپنے کپڑے لینے تھے۔ یونیورسٹی کے بعد وہ گھر آ گئی، کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ایک پل کو رکی۔ اس کے بیڈ پر کوئی گفٹ باکس پڑا تھا۔ اس نے وہ پکڑا، اس کو اٹھایا اور حیران ہوئی، یہ کس نے رکھا ہے؟ اس نے پاس میں پڑے کارڈ کو دیکھا، اس کو کھولا اور پڑھا۔ میں جانتا ہوں تم حیران ہوگی کہ گفٹ میں کیا ہے، لیکن وہ کھولو گی تو پتہ چل جائے گا۔ اور ہاں، تمہاری مرضی ہے، تم یہ گفٹ رکھنا چاہو تو رکھنا، نہیں تو پھینک دینا۔ بس کارڈ میں اتنا ہی لکھا تھا۔ ہیر حیران ہوئی، آخر کون ہے یہ سب بھیجنے والا؟ ہیر نے گفٹ کھولا، اندر سیاہ رنگ کی لانگ گاؤن تھی، خوبصورت گاؤن جو ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ ہیر نے اس کو باہر نکالا، ساتھ میں ایک سیاہ گلاب بھی رکھا تھا۔ ہیر نے اس کو بھی پکڑا، آخر یہ کون تنگ کر رہا تھا اس کو؟ ایسا کون تھا جو اس کو اتنا جانتا تھا کہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں دعوت میں پہننے کے لیے، جبکہ یہ بات میرے اپنے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب صاف تھا، جو ہیر کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ اس پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ ہیر نے اپنے کمرے کے کونے میں دیکھا کہ کوئی کیمرہ تو نہیں لگا تھا کہیں۔ پھر نظر کھڑکی پر پڑی جو بند رہتی تھی اور جو گارڈن کی طرف کھلتی تھی، لیکن کھڑکی سے کوئی کیوں دیکھے گا؟ گھر کے اندر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا کہ گارڈن تک جاتا۔ گارڈن تو گھر کی پچھلی طرف بنایا گیا تھا۔ اب ہیر سوچ رہی تھی یہ کپڑے پہنے کے نہیں، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ کپڑے کبھی نہیں پہنے گی، کبھی بھی نہیں۔ پھر ہیر کمرے سے باہر آئی۔ اماں، ریحان کہاں ہے؟ وہ تو فارم ہاؤس پر ہی ہے، آیا نہیں ہے ابھی تک۔ اچھا، تو بابا کہاں ہیں؟ وہ آرام کر رہے ہیں۔ ہیر: اماں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں کوئی اچھے پہننے کے لیے، میں کیا پہنوں؟ دیکھو ہیر، اپنے کپڑے دیکھو ہیر، اتنے کپڑے تو ہیں، کوئی ہوگا ان میں سے پہن لو۔ ابھی تو نہیں لا سکتے نا نئے کپڑے۔ اماں، آؤ میرے ساتھ بازار چلتے ہیں۔ نہیں، ہم نہیں جا رہی، بہت کام ہے ابھی ہمیں۔ ماں نے منع کر دیا تو ہیر کمرے میں واپس آ گئی۔ مطلب اب وہی گاؤن پہننی پڑے گی، اس نے دل میں سوچا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گاؤن کو پکڑتی واش روم میں چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد باہر آئی، گاؤن پہنے، بال گیلے تھے جن کو تولیے میں باندھ رکھا تھا۔ پھر وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بالوں کو ہیئر ڈرائی سے سکھاتے ہوئے اس نے بالوں کو اونچی پونی میں باندھا جو ہوا میں جھولتی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نیچے سے اس نے بالوں کو اسٹریٹ کر رکھا تھا۔ پھر اس نے کاجل اٹھا کر آنکھوں میں لگایا، پھر ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک لبوں پر لگائی، کانوں میں سیاہ ہیرے والے ایئر رنگ پہنے، گاؤن پاؤں تک آتی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جب کمرے سے باہر نکلی تو رخسار اور حیات تیار اس کے گھر میں باہر ہی صوفے پر بیٹھی تھی، جو تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی، کیونکہ ان کو ہیر کے ساتھ ہی جانا تھا۔ رخسار اور حیات خود گاؤن میں تھی، گولڈن گاؤن اور گلابی گاؤن، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن ہیر کو دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے تھے۔ ہیر کسی اپسرا سے کم نہیں لگتی تھی، البتہ گلے میں دوپٹہ ڈال رکھا تھا جو اس کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھے اور فارم ہاؤس کے لیے نکل گئے تھے۔ قاسم لوگ اپنے گھر میں تیار ہو رہے تھے۔ قاسم نے ڈارک بلو کلر کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو ہمیشہ کی طرح جیل سے سیٹ کیا تھا۔ پرفیوم کی خوشبو قاسم کے پاس سے آ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سیاہ گھڑی پہنے جو نہ جانے کتنے لاکھوں کی تھی، وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ابھی ان کو نکلنے میں تھوڑی دیر تھی، وہ گاڑی نکال رہا تھا۔ ہیر پورے فارم ہاؤس میں گھوم رہی تھی جب اچانک ہیر کے فون پر زرمان کا فون آیا۔ یوسف اور یاسر بھی ابھی تک نہیں آئے تھے اور قاسم کے گھر والے بھی نہیں آئے تھے۔ سب ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہیر فون اٹھاتی اوپر والے فلور پر چلی گئی، جس کی سیڑھیاں لاؤنج کی درمیان میں سے اوپر کو جاتی تھی۔ وہ اوپر گئی
اور فون کان سے لگایا۔ آپ تو دعوت خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس فارم ہاؤس گھوم رہی ہوں۔ ابھی قاسم کے گھر والے اور یوسف بھائی بھی نہیں آئے۔ دیکھیں، میری بات سنیں، اس قاسم کے بچے سے دور ہی رہیے گا۔ جتنا میں نے اس کو جانا ہے، مطلب آپ نے جتنا مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے، ان سب سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ وہ نہایت ہی ٹھرکی قسم کا آدمی ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے چپکو قسم کا آدمی ہے۔ اس لیے آپ اس سے دور ہی رہیے گا۔ میں جانتا ہوں آپ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی ہوں گی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ آپ ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی ہیں۔ لازمی سی بات ہے، آج بھی لگ رہی ہوں گی۔ میں وہاں پر نہیں ہوں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہیں تو میں ضرور آتا ہی۔ کوئی بات نہیں، تم آرام کرو۔ زرمان کی آواز سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی۔ تھوڑی بہت باتوں کے بعد ہیر نے فون بند کر دیا کیونکہ ایک دم نیچے باتوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ مطلب قاسم کے گھر والے اور یوسف بھائی بھی شاید آ گئے تھے۔ ہیر نے اپنے قدم سیڑھیوں سے نیچے اتار دیے۔ قاسم ہاتھ میں کوئی جوس کا گلاس پکڑے کھڑا تھا جو اس کو میڈ نے تھوڑی دیر پہلے ہی دیا تھا۔ وہ اس وقت ریحان کے پاس کھڑا تھا اور کچھ باتیں کر رہا تھا۔ جب اس نے ہیر کو اپنی سیاہ گاؤن سنبھالتے اوپر سیڑھیوں سے نیچے اترتے دیکھا۔ ہیر بے نیاز سی اپنی سیاہ گاؤن سنبھالتی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل ڈالے، بالوں کو اونچی پونی میں باندھے، گلابی لپسٹک لگائے وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ قاسم کی نظر اس پر پڑی اور قاسم خان کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس گرتے گرتے بچا۔ ریحان اس سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن قاسم کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ قاسم اپنی بات بھی بھول گیا تھا۔ نظریں ہیر پر تھیں۔ قاسم کھو گیا تھا کسی سحر میں، کسی جادو میں۔ وہ چلتی ہوئی اپنی اماں تک آئی جن کے پاس رخسار اور حیات کھڑی تھی۔ پاس میں یوسف بھی کھڑا تھا جو یاسر کا تعارف کروا رہا تھا۔ یاسر کے بازو میں پٹی بندھی تھی جو اس کی گردن تک آتی تھی، لیکن یاسر کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی۔ یوسف کی نظر حیات سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، اور ریحان، وہ تو رخسار کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند۔ کچھ وقت گزرا اور پھر وہ ڈائننگ ایریا میں آ گئے جہاں کھانے کا بہت ہی اعلیٰ انتظام کیا گیا تھا۔ بہت ساری چیزیں بنائی گئی تھی کھانے میں۔ سب ڈائننگ ایریا میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب بڑے لاؤنج میں آ کر صوفوں پر بیٹھ گئے جبکہ سب چھوٹوں نے اپنی الگ ہی ٹولی بنائی ہوئی تھی۔ ہیر، رخسار اور حیات خاموشی سے باہر گارڈن میں لگی چیئرز پر بیٹھے تھے، جبکہ ریحان، یوسف، قاسم یاسر اور شاہان یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ حیات اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھ کر یوسف تک آئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی کرے نا، کب روکا ہے میں نے آپ کو؟ یہاں نہیں کرنی، اکیلے میں کرنی ہے۔ یوسف اس کی بات سمجھتا ذرا سائڈ پر ہو گیا۔ جی کہیں، سن رہا ہوں۔ میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ اچھا، یہ سب چھوڑیں، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے کیا؟ وہ آپ نے کے آگے بھی کچھ اور بھی بولے۔ مطلب یوسف، آپ نے اس دن حیات سے کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیا حیات، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ صحیح سے بتائیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس دن جب آپ نے مجھے بچایا تھا تو وہ ان لڑکوں سے، تو آپ نے اس غصے میں وہ جلدی مجھے کچھ کہا تھا، آپ کو یاد ہے؟ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا؟ یوسف بات سمجھ گیا تھا، لیکن اس کا ارادہ تھا حیات کو تنگ کرنے کا۔ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے میرے بارے میں کچھ کہا تھا۔ حیات، آپ بات کو گھما کیوں رہی ہیں؟ صحیح سے بات کریں نا۔ یوسف اب کی بار بولا تو حیات جھنجھلا گئی۔ مجھے کچھ بولنا ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ جیسا بھلکڑ انسان کسی کو نہ دے، مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ حیات پیر پٹک کر جانے لگی تو یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر ہنسنے لگا۔ اچھا، سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے ہیں؟ آپ تو ہیں ہی بہت بھلکڑ۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ حیات اب سچ میں غصے میں تھی۔ گالوں پر لگا بلشم تھوڑا اور سرخ ہو گیا تھا۔ اچھا سنیں تو صحیح، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہی پوچھنا چاہتی ہیں نا کہ اس دن میں نے غصے میں کہیں اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کر دیا تھا؟ یوسف کے اس طرح کہنے پر حیات کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ جی،
تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاں، اس دن میں نے غصے میں اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، آج میں محبت سے اپنی محبت کا اقرار کرتا ہوں کہ حیات میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں آپ سے، بے انتہا، اتنی محبت کہ میں آپ کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی دلہن کے روپ میں۔ یوسف بولتا جا رہا تھا اور حیات کے گال شرم سے سرخ ہوتے جا رہے تھے، وہ یہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یوسف اس طرح سے کچھ کہے گا، جبکہ دوسری طرف ریحان رخسار سے بات کر رہا تھا، وہ جو کچن میں شاید پانی پینے کے لیے آئی تھی، اور ریحان صاحب بھی ان کے پیچھے ہی آ گئے تھے۔ ویسے آج آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ اچھا جی، وہ تو میں روز ہی لگتی ہوں۔ نہیں، آج آپ کچھ زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، میری نظر سے دیکھیے نا۔ آپ کی نظر سے میں کیسے دیکھوں؟ رخسار کا پورا ارادہ تھا ریحان کو تنگ کرنے کا۔ ریحان نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں دیکھیں، ریحان نے ہلکی آواز میں کہا۔ رخسار پل بھر کو خاموش ہو گئی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا۔ رخسار نے کہتے ہوئے قدم کچن سے باہر کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ وہ پیچھے سے بولا، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں میڈم، بہت زیادہ اچھی۔ ریحان بولا تو رخسار نے مسکراتے ہوئے قدم باہر کی طرف ہی بڑھا دیے، اور ریحان پیچھے سے اس کو دیکھ کر رہ گئے، اس نے کچھ بولا کیوں نہیں؟ ریحان نے سوچا، اور پھر خود بھی اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ یاسر شاہان کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، ساتھ میں جوس پی رہا تھا۔ ان کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، جبکہ قاسم ہیر کے پاس کھڑا تھا۔ میں یہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں کبھی تمہیں اس طرح سجے سنورے روپ میں دیکھوں گا، لیکن دیکھو، آج وہ تمنا پوری ہو گئی۔ قاسم تھوڑا فاصلہ بنائے کھڑا بول رہا تھا، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، جیسے اندھیری رات میں چاندنی ہو، بہت حسین۔ ہیر کچھ گڑبڑائی۔ میں چلتی ہوں، ہیر نے کہتے ہوئے گارڈن سے قدم اندر کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ وہ بھی اس کے پیچھے آیا تو ہیر رک گئی۔ آپ کیوں اس طرح میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی۔ دیکھیں قاسم، اللہ، ایک بار پھر کہو۔ کیا؟ میرا نام کہو، کتنا پیارا لگتا ہے تمہاری آواز میں میرا نام۔ قاسم، میری بات سنیں۔ ہیر کا آج ارادہ تھا کہ وہ اس کو بتا دے گی کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتی، نہ ہی وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ابھی وہ بولنے ہی لگی تو قاسم فوراً سے بول دیا، میں تمہاری نہیں، تم میری سنو۔ دیکھو ہیر، تم بہت اچھی ہو، اس لیے ہی مجھے پسند ہو۔ تم اور لڑکیوں کی طرح نہیں ہو، اور میں تمہیں بتا دوں، میں بھی اور مردوں کی طرح نہیں ہوں۔ قاسم کی آواز میں گہرائی تھی، جیسے وہ کچھ جتا رہا تھا۔ اور میں تمہیں پسند کرتا ہوں ہیر، ہماری شادی بھی ہو جائے گی ایک دن، تم کتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرو، لیکن تمہاری شادی میرے ساتھ ہی ہونی ہے، یہ تمہارے بابا نے طے کیا ہے، اور میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہیر۔ قاسم رکا۔ ہیر کا سانس تھم سا گیا۔ میری پسندگی کا فائدہ نہیں اٹھانا، اور مجھے دھوکہ دینے والے لوگ نہیں پسند، مجھے وہ لڑکیاں نہیں پسند جو دل میں کسی اور کو رکھیں اور شادی کسی اور سے کریں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں بھی میں ہی رہوں، اور اگر تم نے کسی کو پسند کیا یا مجھے دھوکہ دیا ہی تو تمہاری جان لے لوں گا میں۔ قاسم اس کے کان میں لٹکے ایئر رنگ کو چھوتا، اس کے کان کو ٹچ کرتا اس کے پاس سے گزر گیا، اور ہیر وہیں کھڑی پتھر کی ہو گئی۔ یہ جان سے مارنے کی دھمکی تھی، اور یہ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ ہیر بس دیکھ کر رہ گئی، وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ہیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اور پھر ہیر کو محسوس ہوا کہ پورے وقت قاسم کی نظر اس پر ہی تھی، وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب ہیر اس کو دیکھتی تو وہ مسکرا دیتا۔ ہیر نے ہمیشہ قاسم کا نرم مزاج ہی دیکھا تھا، تو آج پھر یہ جان سے مارنے کی دھمکی، یہ کیا تھا؟ ہاں جی، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو؟ اور بتا دینا، ویسے ایک بات بولوں، میرا نا بالکل بھی وائس اوور کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ میرا ارادہ تھا بنا وائس اوور کے پوسٹ کر دوں، اور دیکھتے ہیں، مطلب آگے سے شاید میں بنا وائس اوور کی ایپیسوڈ پوسٹ کر دیا کروں، کیونکہ میرا نا سر وغیرہ درد ہوتا ہے، مطلب ٹھیک ہے، میرے سر میں درد رہتی ہے، اس لیے میرے سے زیادہ بولا نہیں جاتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں وائس اوور کے ساتھ دیتی ہوں یا بنا وائس اوور کے۔ خیر، چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور آخر میں مجھے بتانا کہ کیسی لگی ایپیسوڈ، اور پلیز یہ ہیر والی لائنز جو ہیں، یہ جو مطلب
لائنز ہیں یہ والی، کیا نام ہے، جب وہ ایئر رنگس کو چھوتا ہے اور مطلب اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. ان لائن پر کوئی مزے مزے کی ایڈٹ بناؤ نا، کیونکہ میں دیکھتی ہوں ویسے بھی ایڈٹ، مجھے اچھی لگتی ہے مطلب اس طرح ایڈٹ وغیرہ دیکھنا نا. جب میری ناول پہ کوئی بنے مجھے بڑی بڑی زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے، میں بتا نہیں سکتی، ٹھیک ہے. تو مطلب تم لوگ اس میں سے کوئی اچھی سی ایڈٹ بنانا تاکہ میں دیکھوں. اپنی رائٹر کو بھی تو خوش کرنا تم لوگوں کا فرض ہے نا. دیکھو میں تم لوگوں کا ایپیسوڈ بنا کے دیتی ہوں، ایڈٹ کر کے دیتی ہوں، لکھ کے دیتی ہوں، تو اب اتنا سا تو بنتا ہے نا تم لوگوں کا بھی، ٹھیک ہے. باقی اللہ حافظ، خیال رکھو اپنا.